अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मन बिनिश बख्श एक बरी पदशमा रवशत का मरूची में होती प्रोग्राम में सेगमेंट गप कनी बलूचिस्तान जुडिशरी निज़ाम अवालिया ची चूँकि बलूचिस्तान जुडिशरी निज़ाम अवालिया ची बाजी गप कनक बिती हनी बलूचिस्तान मौजूदा सूरत हाल अगर चारक भी बीती बलूचिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स चारक भी बनती तो बलूचिस्तानी जुडिशरी निज़ाम ये तहाँ ची किरदार अदा कन गई मरूची प्रोग्राम में तहाँ माई दुरुस्ती चीज़ा गपो हाल करें चूँकि बलूचिस्तान अगर माँ बेचारी सरकट बैंड जो हस्ता बलूचिस्तान तहा के तुरबत लोरेलाई सिब्बी और इसी तरह मरदमार बाज़ी खदशात ज़ाहिर कोता कि असली फ़ाहल न बुआ के वजह से यानी मुश्किलातानी दिन पानी कनक बुआ गए और ये वाले अच्छे में मज़ीद गपो हाल करने के वास्ते चूँकि मैं गुना बलूचिस्तान मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ग्राशूट राहिब खान बुलैदी साहब मैं गुना गपो हाल करते मरूची मैं इसते स्टेडियो आ मौजूदी इद्रुस्ती मामलातानी वाले अच्छी माँ ये गुना मज़ीद गपो हाल करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर हमारी इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि हालिया दिनों ने आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इस दौरे का मकसद क्या था? सबसे पहले हमसे ये आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ वस्ट न्यूज़ का कि आपने एक अहम इश्यूज़ पे पाकिस्तान के कौमी मामलात पे जो कि इनका ताल्लुक़ आवाम के साथ है, इंसाफ के साथ है। हमारा पिछले दिनों तमाम सूबाई बार कौंसिल का कराची के अंदर यहाँ पे एक इजलास हुआ था, कराची सिंध बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम, और इसके बाद हमने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमने ये मुतालबा किया था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाखों केसेस पेंडिंग में हैं जो कि हम समझते हैं कि आवाम को बहुत दुश्वारी का सामना है। और बार कौंसिल जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी इदारी है, उनकी इदारा है, इनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है वो जजेस का चेक एंड बैलेंस रखे और आवाम के जो इशूज़ हैं वो जजेस तक पहुँचाए। तो हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपने इस इजलास में हमने ये मुतालबा किया था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे जजेस की तादाद कम है, सुप्रीम कोर्ट अंदर जजेस की तादाद कम है। तो हमने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया था कि आप फिल फॉर आप मेरिट पे आप जजेस की भर्ती करें। आप इसमें ये ना देखें कोई नेपोटिज़म पे ना हो, कोई फेवरेटिज़म पे ना हो। बस बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो जिसके लिए वकला ने एक बहुत बड़ी बेबहा कुर्बानी दी, कुर्बानियों के बाद हमें एक जुडिशल सिस्टम मिला। तो इस पे बदकिस्मती है कि नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म, जज अपने रिश्तेदारों से बाहर निकलते नहीं है, सीनियर जज अपने चैम्बरों से बाहर निकलते नहीं हैं। तो हमने ये मुतालबा किया था खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर हों, कम्पिटेंट लोग हों, इंटीग्रिटी के वाइज हो, ताकि लोग आप जजेस अपॉइंट करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप सीनियरिटी की बुनियाद पे आप अपॉइंट करें। इससे पहले जो सीनियरिटी से बरकस जो अपॉइंटमेंट की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने इस पे खदशात का इज़हार किया था अपने इस इजलास में कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो आप मोस्ट जूनियर तरीन जज हैं आप उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल वायलेशन की ये सुप्रीम कोर्ट के असूल की मुनाफी है, आइन के असूलों की मुनाफी है। आप सीनियरिटी को प्रेफर करें और मेरिट को प्रेफर करें। तो हमारा मकसद यही था कि आप जो नेपोटिज़म से बाहर निकल के जो लाखों की तादाद में इस वक्त जो केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, आवाम दुश्वारी का सामना है, लोग आए रोज़ अदालतों का चक्कर लगा के वापस जाते हैं, सालों साल केस चलते हैं। तो हमारा ये मुतालबा था कि आप सुप्रीम कोर्ट इस पर थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें। जैसा कि आप फरमा रहे थे सारी चीज़ें आपने खुद ये जिक्र किया कि जो है वो जजेस की तैनाती की वजह से आपने ये मुतालबा किया। तो जजेस की तैनाती के हवाले से आप बताइएगा कि जो जजेस तैनात किए गए हैं वो क्या मेरिट की बुनियाद पर नहीं थे? और दूसरा ये कि सर जो आप बता रहे थे जो सुस्तरुई का शिकार है ये निज़ाम के लाखों केसेस पेंडिंग में हैं, वो सुस्तरुई का शिकार क्यों है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो कि जजेस अपॉइंटमेंट करने का एक तरीका कार है जुडिशल कमीशन, जिसका मैं ख़ुद मेंबर हूँ। वहाँ पे अभी तक हमने चीफ पाकिस्तान से मुतालबा किया था पर प्रॉपरली अभी तक वहाँ पे रूल्स फ्रेम नहीं हुए। जब तक आप रूल्स फ्रेम नहीं करेंगे, उसका तरीक़ाकार आप तय नहीं करेंगे, आप कैसे जुडिशल कमीशन के पास ये अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं? जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो अपॉइंटमेंट हुई थी उस पर मैंने इख्तलाफ रखा है बेसित मेंबर जुडिशल कमीशन के। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने 5 नाम वहाँ पे भिजवा दिए। तो मैंने चीफ साहब से ये इख्तलाफ रखा, मैंने बोला वहाँ पे मैं एज ए मेंबर जुडिशल कमीशन मेरा ये अख्तियारात है, मुझे ये आइनी हक़ है। जिस तरीके से ये आइनी हक़ आपके पास है, आप एज मेंबर है जुडिशल कमीशन है, मैं भी एक मेंबर जुडिशल कमीशन हूँ। जब तक मीनिंगफुल कंसल्टेशन ना हो और इस पे तमाम वकीला का राय ना लिया जाए और एक अच्छे ऐसे बाकिरदार लोगों की
نام سامنے نہ آئے تب تک ہم سمجھیں گے کہ یہ میرٹ پہ ہوگا. اس طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر جو ایلیویشن ہوئے تھے وہاں پہ 5ویں نمبر جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے, 6 نمبر جج کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے. تو اس سے پہلے ماضی میں بھی جو جسٹس منیر کا جو مثال ہم دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو جو تباہ کر کے گیا تھا, وہ خود بھی ایک جونیئر جج سے ان کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے ایک بنگالی جج کے مقابلے میں, جسٹس اکرام کے مقابلے میں. تو وہ ایک بنگالی جج کو روکنے کے لیے انہوں نے جسٹس منیر کو, جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے, اور وہاں سے نظریہ مولانا تمیز الدین کا جو کیس تھا, وہ جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس جیتا ہوا تھا, جو پہلے دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے ان کا جو آئینی کمیٹی تھی, تو اس کے بعد وہ جب سپریم کورٹ میں کیس چلے گی, اس وقت فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا, تو وہی جسٹس منیر نے اس سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا تھا. جب جوڈیشری کے اندر نظریہ ضرورت ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پھر عوام کا اس عدالتی نظام پر انصاف اٹھ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ججز کو کہیں پہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے, وہ صرف اور صرف میرٹ دیکھے اور قانون کو دیکھے اور آئین کو دیکھے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. سر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان بھر میں لوگ یہ شکوہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر انصاف نہیں ملتا, جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سرکٹ بینچ بھی موجود ہیں, تو اس کے باوجود بھی یہ گلا شکوہ اپنی جگہ برقرار ہے, ایسا کیوں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے یہاں پہ اس وقت بلوچستان کے اندر 4 سرکٹ بینچ ہیں. تربت سرکٹ بینچ ہے, سبی سرکٹ بینچ ہے, لورلائی کے اندر سرکٹ بینچ ہے, خوزدار کے اندر سرکٹ بینچ ہے, لیکن تاحال ابھی تک وہ سرکٹ بینچ فعال نہیں کیے گئے. وہاں پہ ججز ریگولرلی بیٹھ نہیں پا رہے. تربت میں مہینے میں 1 دن جاتے ہیں, وہ 3 میں سردیوں کا چھٹیاں کرتے ہیں, گرمیوں کا بھی جج چھٹیاں کرتے ہیں. میرے خیال میں بمشکل وہاں پہ سال میں 8-10 ہیئرنگ سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اس طریقے سے سیم مثال سبی کے اندر ہے. ابھی تک خوزدار کے اندر, لورلائی کے اندر اس کی انفراسٹرکچر کا بنیاد ہی نہیں رکھا گیا ہے کہ لورلائی میں ہائی کورٹ سرکٹ بینچ قائم کیا گیا, ججز اس کے نام پہ رکھے گئے. لورلائی کا اور خوزدار کا جو بلڈنگ ہے کورٹ کہاں پہ بنے گی, اس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, ابھی تک کوئی اینٹ بھی نہیں رکھا گیا ہے, پہلے سے جج بھرتی کی. یہ وہ واحد وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ واقعی سفر کر رہے ہیں. ہمارا بلوچستان بار کونسل کا, بلوچستان کے وکلاء کا, عوام کا, اس سے ایون یہ ابھی بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد آیا تھا, لے کے آئے تھے, انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوچستان کے سرکٹ بینچ کو فعال کیجیے. اس طریقے سے سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں گزشتہ دنوں میں وہاں پہ اسلام آباد میں موجود تھا, وہاں پہ سینیٹر علی ظفر اس کے چیئر کر رہے تھے, رضا ربانی صاحب وہاں پہ موجود تھے, کامرہ مرتضیٰ سینیٹر صاحب موجود تھے, سردار شفیق ترین صاحب موجود تھے. انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ بھی بلوچستان کے جو سرکٹ بینچ ہے کیوں ریگولر نہیں ہو رہے ہیں. وہاں پہ میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں بلوچستان کے عوام اپنے آئینی حقوق کے لیے, جو ان کا بنیادی حق ہے کہ سرکٹ بینچ, ہم آئینی حقوق کے لیے ہم کئی سالوں سے بلوچستان کے وکلاء سراپا احتجاج ہیں, ہمیں وہ آئینی حقوق نہیں دی جا رہے. ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے کہ سرکٹ تربت بینچ کو ریگولر کرو, کیا یہ غیر آئینی ہے؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے خوزدار کو ریگولر کرو, ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ لورلائی کو ریگولر کرو, ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ سبی کو ریگولر کرو. جو کہ آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ سرکٹ بینچ ہیں اس کو ریگولر بیٹھنا چاہیے اور روزانہ کے بنیاد پر کیس کی سماعت ہونا چاہیے. فعال نہ ہونے کی وجہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں جو جائز ہے, لیکن فعال نہ ہونے کی وجہ کیا ہے, کون رکاوٹ ہے, ایسے کون؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ شہر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. وہ تنخواہ اس وقت لاکھوں میں لیتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو, ظاہر ہے وہاں پہ وہ تربت کوئٹہ میں جو ان کے بچے پڑھتے ہیں, فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, وہ جا کر تربت میں یا سبی کے گرم علاقوں میں جا کر رہیں گے, یا خوزدار یا لورلائی کے پسماندہ علاقوں میں رہیں گے. بنیادی طور پر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ڈور ٹو اسٹیپ, جب آپ عوام کو ان کی دہلیز پہ انصاف دو, آپ عوام کو دہلیز پہ انصاف اس وقت آپ دے سکیں گے جب تک آپ وہاں پہ موجود ہوں گے. تو یہ کوئٹہ سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ بھی لیں, ججی بھی کریں, نوکری بھی کریں اور باہر بھی نہ جائیں. بنیادی وجہ یہی ہے. مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کرنے والے خود نا انصافیاں کر رہے ہیں. بالکل, اس لیے تو ہم احتجاج پہ ہیں. ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو. انصاف کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ وہ بھی چیف جسٹس سے مانگ رہے ہیں, جو لوگوں جن سے لوگوں کی توقع وابستہ ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں, عوام یہ سمجھتا ہے کہ انصاف دلانے میں وکیل کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یقیناً اس کا وکیل کا بہت بڑا کردار ہے. اب وکیل احتجاج کر رہے ہیں انصاف کے لیے, بینچز کی ریگولر کے لیے. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے پریس کانفرنس کیے, مطالبات رکھے اور ان چیزوں کو, ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا, کیا اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلے جلد حل ہو سکتے ہیں؟ میں تو پاکستان بار کونسل کا
اور اس وقت تمام صوبائی بار کونسل جو کہ اس وقت سب سے بہت بڑے باڈیز ہیں، ہم نے اپنے مطالبات میں چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس بلوچستان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ فوری طور پر بینچز کو ریگولر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز اس وقت دو پوسٹیں خالی ہیں، آپ جو سینئر ترین جج ہے چیف جسٹس سندھ سینئر ترین جج ہے آپ اس کو لے لیں، ہم نہیں کہتے ہیں بلوچستان سے لیں، خیبر پختونخوا کا جو چیف جسٹس ہے وہ سینئر ہے آپ اس کو لے لیں، کسی بھی سینئر جج کو وہاں پہ تعینات کریں، لیکن سپریم کورٹ کی جو اسٹرکچر ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس طریقے سے سندھ ہائی کورٹ میں کافی سالوں سے اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں، پنجاب کے اندر یہ ایشوز ہے، خیبر پختونخوا کے اندر ایشوز ہے، بلوچستان کے اندر یہ ایشوز ہے۔ اب بلوچستان کے اندر بلوچستان میں اب پہلے ایک پوسٹ پہلے ویکینٹ تھا، اب دوسرا جو کہ جسٹس حمید بلوچ صاحب 1 جنوری سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب بلوچستان میں بھی 2 اسامیاں خالی ہیں۔ ہائی کورٹ کے لیول کی 2 اسامیاں فل نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے جو ہے لوگوں کو آپ ان کے آئینی حقوق سے محروم رکھنے کی مطالبہ ہے۔ سر جیسے کہ 8 اگست 2016 پہ ایک المناک واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا، جو وکلا میں سے جو کریم جانے جاتے ہیں وہ اس المناک واقعے میں شہید ہو گئے، تو اس واقعے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو ایک موقع تھا کہ اتنے بڑے جو واقعہ ہوتا سانحہ 8 اگست کے بعد، اس سانحہ 8 اگست کے بعد بلوچستان بار کونسل، چونکہ میں اس وقت بلوچستان بار کونسل کا ممبر بھی تھا، ہمارے بلوچستان بار کونسل کے 7 ہم ممبر تھے اس وقت بھی، ابھی بھی ہم 7 ہیں۔ ہمارے جو ان کا جو طریقہ کار یہ ہے، 7 میں سے میرے 3 ساتھی شہید ہو گئے تھے اس بم بلاسٹ میں، ہم 4 ساتھی بچ گئے تھے، اللہ نے زندگی دی، پھر 3 نئے ساتھی ہیں۔ میں اس وقت کا بار کونسل کا ممبر تھا، ایک بہت بڑا ایک بحران تھا، جنہوں نے اب یہ حملہ کی، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید بلوچستان کے اندر جوڈیشل سسٹم بیٹھ جائے گا۔ اب ان کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم بیٹھ نہیں پڑ رہا ہے، لیکن ہمارے ججز کی وجہ سے جوڈیشل سسٹم میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک موقع ہے کہ آپ دنیا کو آپ اور ان قوتوں کا پیغام دیں جنہوں نے 8 اگست کا واقعہ کیا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جوڈیشل سسٹم بیٹھ جائے گا۔ اب تو ایک موقع ہے کہ آپ ججز لیں، اور اس وقت بلوچستان کے اندر بہت اچھے کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور ایک طریقہ کار ہے، میکینزم ہے ہمیشہ تک یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کہا کہ آپ تناسب کی بنیاد پہ رکھیں کہ بلوچستان میں جو بسنے والے قومیں ہیں، بلوچ ہے، پشتون ہے، سندھی ہے، اس طرح کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ جو متناسب نمائندگی ہے، آپ متناسب نمائندگی پہ اس وقت تربت ہے، تربت کے علاقے سے آپ جج لیں، وہاں کے اچھے وکیل ہیں، آپ تربت سے وکیل لیں، وہ وہاں کے جج بن جائے، وہاں پہ تربت میں بیٹھ کے کام کرے۔ اس طریقے سے آپ خوزدار سے آپ لے لیں، آپ سبی کو ترجیح دیں، آپ لورائی کو ترجیح دیں، تو ہم سمجھیں جس پہ متناسب نمائندگی سب کی نمائندگی ہو، تاکہ یہ بات نہ جائے کہ یہ عدالت میں شاید ایک بڑی قوم ہے جو پہلے سے مایوسی کی شکار ہے، جو ان کا جو پہلے سے استحصال کا شکار ہے، اور پہلے سے وہ اپنے حقوق کے لیے ان کی جو گلہ شکوہ ہیں، تو وہ عدالت کم سے کم یہ وہ کام نہ کرے جو وفاق اور دوسرے محکمہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ، تناسب کی بنیاد پہ آپ ججز کی تقرری کریں۔ ججز کی تقریر کے حوالے سے سر آپ جس طرح فرما رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور کوئی بھی کیس کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب قانون سے بھی ہمارا کام نہیں چلنے والا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اس عمل میں اگر یہ جو سرکٹ بینچ اگر وہ فعال ہوتا تو کیا بہتری سے لائی جا سکتی تھی؟ سرکٹ بینچ کے فعالیت بہت لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا جو ایک گیپ ہے جوڈیشل سسٹم سے، جو عدم اعتماد ہے، میں نے چیف جسٹس پاکستان سے بات کی کہ آپ ہر معاملات میں آپ سوموٹو لیتے آ رہے ہیں، اچھی عمل ہے، لیکن اپنے کارکردگی پہ جوڈیشری کی یہ معاملات پہ بھی آپ سوموٹو لیں۔ جب تک چیف جسٹس پاکستان، تمام چیف جسٹس بشمول تمام صوبائی بار کونسل یہ بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام کے جو مسائل ہیں، ظاہر ہے جج بھی تنخواہ لیتا ہے، عوام کی ٹیکس سے لیتا ہے، عوام کی ٹیکسوں سے ملازمت جو تنخواہ لے گا وہ ملازم ہوگا، چاہے جج ہو، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، جو بھی ہو، ان سب کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اگر عوام ان اداروں سے خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان اداروں کے سربراہوں کو اپنے کارکردگی پہ بیٹھ کے مزید ریویو کرنا چاہیے کہ کہاں پہ گیپ ہے جو ہم اپنے سسٹم کو بہتر بنا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے، عوام ان سے دور ہے، سالہ سال کیس چلتے آ رہے ہیں۔ ان کی وجوہات صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک طبقاتی سسٹم ہے جوڈیشری کے اندر، بڑے لوگوں کے لیے ایک طبقہ ہے، جب یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کو رات عدالتیں لگتی ہیں، شہباز شریف کے لیے رات کو عدالت لگتا ہے، عمران خان کے لیے رات کو عدالت لگتا ہے، تو کیا عوام کا حق نہیں بنتا ہے ان کے لیے بھی ایک عدالتیں لگیں؟ جو سزائے موت کے قیدی ہیں سب سے پہلے ان کو پریفر کرنا چاہیے، اور یہ آئے روز جو سارا دن بیٹھ کے وہاں پہ جو عدالتیں چلاتی ہیں، کیسز سرکاری جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کیسز کی بجائے
ترجیح یہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا کہ وہ عوام کی ایشوز پہ لے. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر 50,000 سے زائد کیس پینڈنگ میں ہے. تو اگر سپریم کورٹ جیسے ادارے میں اتنی بڑی تعداد پینڈنسی ہو تو میرے ایک مجسٹریٹ کے پاس ان کی تعداد پھر لاکھوں میں ہونا چاہیے, پھر سیشن کے پاس پھر اس سے زیادہ ہونا چاہیے. جب بڑے ادارے میں اگر وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہو, وہاں پہ کیسز کم ہوں تو ان کا اثر یقین نیچے پہ آ جائے گا. تو یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے اس ادارے کے لیے. چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے, لیکن سر جس طرح آپ ذکر فرما رہے تھے کہ الگ نظام ہے, ایک سیاسی پارٹی کے لیے الگ نظام ہوتی ہے, جوڈیشری نظام ہے, اور عوام کے لیے الگ مسائل ہیں جو وہ حل ہوتے ہی نہیں ہیں قانون میں. تو اس طرح کے نظام کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب جو قانون کے رکھوانے ہیں وہ ہر قانون سے آزاد ہیں کہ کسی کی گرفت میں نہیں آتے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے, پاکستان جس بدعنوانی کا شکار ہے, بد انظامی کا شکار ہے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لائیں. قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہونا چاہیے. جج ہے بھی وہ قانون کے دائرے میں رہے, آئین کے دائرے میں رہے, وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں رہے, فوج ہے بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں رہے, سیاستدان ہے بھی اپنے اداروں کی بالادستی کی بات کریں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی جو سپرمیسی ہے, جو طاقت ہے, وہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کو پاورفل ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو یہ باور ہونا چاہیے کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں اور میں قانون سازی کرنے والا ہوں. جو اس کے بعد جج ہے چاہے جو بھی ادارے ہیں وہ ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمان ممبران ہیں وہ اپنے اس آئینی ذمہ داری سے شاید ان کو ذمہ داری کا شاید وہ پتہ بھی نہیں ہو, یا وہ ایسے لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو طاقت رکھتا ہے وہ پارلیمنٹ رکھتا ہے. آئین کی بالادستی ہونا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونا چاہیے, ہر ادارے اپنے اندر بیٹھ کے کام کریں تو اس ملک کا اور عوام کی مسائل مشکلات خود حل ہو جائیں گے. بالکل سر, آپ سے مزید بات چیت جاری رہے گی. دا واحد بوتے گوئنڈے بریکا زیری مزید میں استے گپو حال بڑھ جہاں میں امراداری وکنے ہوں. یک بار پدش ہمارا اسٹوری لائن 360 وشد گوشی ہے, جو کہ اسٹوری لائن 360 گبوئے گئے بلوچستان جوڈیشری نظام حوالے چھے شچ پیش استی بریکا چے پیش شما جوڈیشری نظام بلوچستان چھونے سجے گپو حالا چے شما سرپد بوتے انو چونکہ بلوچستان میگا پروجیکٹس چھے یک پروجیکٹی ریکوڈے کے حوالے چھے ریکوڈے کے حلق پارٹیانی وتی خدشات و تحفظات ہستا ریکوڈے بل معاہدے سر ہستے چھے قانونی نقطہ نظر ہستے یہ حوالے چھے میں مزید گپو حال کریں. سر بتائے گا کہ ریکوڈک کا یہ جو مسئلہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے مسئلہ ہے جس میں ہر پارٹی کے تحفظات و خدشات موجود ہیں. تو اس حوالے سے قانونی حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریکوڈیک کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کا جو ایک فیصلہ تھا, افتخار چودھری صاحب نے مولانا عبدالحق بلوچ صاحب کے کیس میں ایک فیصلہ دیا تھا کہ اس کمپنی کو انہوں نے ڈیفالٹر قرار دے کے, چونکہ وہ ناکام ہو چکا تھا بلوچستان میں کام کرنے میں. اس کے بعد اس سے قبل بھی پاکستان کے اپنے سائنسدانوں ڈاکٹر سمر مبارک نے ایک کوشش کی کہ بلوچستان کے وسائل سے 12 ارب روپے لے کے اس نے بولا کہ میں ریکوڈیک چلاؤں گا, وہ بھی ناکام ہو چکا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ریکوڈیک پہ بلوچستان اسمبلی میں, بلوچستان پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہونا چاہیے تھا. وہ کون سا عوامل تھے جنہوں نے بلوچستان کی پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا, پاکستان کی پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا؟ معاہدہ سے قبل کہتا ہے ایک خفیہ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے. اب پارلیمنٹ کے ممبر سے اگر آپ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے تو میں تو سمجھتا تھا کہ اس کو آپ اوپن کریں, اس کو صرف ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹ کے لیے نہ کریں بلکہ عوام کو آگاہ کریں, کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ ریکارڈ ہے کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ معاہدے کرنے چاہ رہے ہیں, اس کی قانونی تقاضے پورے کریں. اب اس کے بعد جو ریکارڈ کے حوالے سے پھر یکدم ایک جو صدارتی ریفرنس چلی گئی سپریم کورٹ کے اندر, وہ یہ تھا کہ ان کے قانونی پیچیدگیاں تھیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کی انٹرسٹ کو تحفظ دیے گئے. میرے نظر میں ہم نے بلوچستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم جا کے وہاں پہ 110 میں ہم پارٹی بنے. ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں بھی سنیں, چونکہ بلوچستان کا ریکارڈ ہے تو ہم ایک بہت بڑے باڈی بلوچستان بار کونسل ہم اس میں فریق بننا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس نے ہماری آدھی بات تو سنی, کمپلیٹ ہمیں وہ موقع نہیں دیا گیا. البتہ اس کے بعد جو وفاق کی طرف سے یہ جو قانونی معاہدے کیے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ زنی ہے, صوبوں کی حقوق پہ ڈاکہ زنی ہے, قوموں کی حقوق پہ ڈاکہ زنی ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد فیڈرل کا کوئی سبجیکٹ نہیں بچتا ہے کہ وہ جا کر ریکارڈ پہ معاہدہ کرے. اب مائنز اینڈ منرل جو سبجیکٹ ہے وہ پروموشنل سبجیکٹ ہے, وفاق کے پاس یہ سبجیکٹ نہیں ہے.
اب کیا کیا کہ ہمارے پارلیمنٹ ممبران جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی قوم دوست پارٹیز ہیں، بلوچستان کا جو بھی اس وقت جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ ہے بلوچستان اسمبلی میں، انہوں نے اپنے اختیارات آئین کے آرٹیکل 144 کے ذریعے وفاق کے حوالے کیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مجرمانہ غفلت میں اس وقت موجودہ صوبائی حکومت میں، چاہے جمعیت ہو، چاہے BNP مینگل ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، جو بھی اس وقت پارلیمنٹ ممبر وہاں پہ موجود ہیں وہ سب اس کے مجرم ہیں، عوام کے مجرم ہیں، وہ ان کو عوام کے سامنے جواب دینا چاہیے۔ پھر یہ بلوچستان ان کو ایک جواز دیا گیا کہ بلوچستان پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ لائے گی، سندھ اسمبلی میں ایک فوری طور پہ ایک قرارداد آئی، اس قرارداد کو جواز بنا کے وہاں پہ سینٹ میں فارن انویسٹمنٹ کے لیے، انویسٹر کے لیے ایک لا لایا گیا کہ ان کی کیسے پروٹیکشن کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی محکمہ تھا، صوبائی معاملات تھے، اور یہ وفاق کو اس پہ بیجا مداخلت ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر آپ رہتے ہوئے جو 18ویں ترمیم یہ ایک ایسا ترمیم ہے جن میں تمام قوموں کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا، جن میں تمام قومیں اس پہ یکجا تھے، جن میں خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ، بلوچستان، پنجاب، جتنی بھی وحدتیں تھیں ان سب کا مشترکہ طور پر ایک جدوجہد تھا۔ ان میں تمام اکابرین، ان میں تمام لیڈرشپ 18ویں، یہ 1973 کے آئین کے بعد ایک بہت بڑا امینڈمنٹ تھا جن میں لوگوں کی NFC ایوارڈ کا جو معاملہ تھا، جو مالی ایشوز تھے، وہ 18ویں ترمیم میں طے کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو وفاق کا ریکارڈ ایکٹ پہ جو معاہدہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعتاً خلاف ورزی ہے، یہ اس سے مزید نفرتیں بڑھیں گی۔ اس پہ چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سینٹ میں، نیشنل پارٹی نے اس پہ احتجاج کیا تھا، چونکہ وہ اکیلا بندہ تھا بلوچستان سے، باقیوں نے اس کو ساتھ نہیں دی۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹیز ان میں انوالو ہیں وہ سب ان کے جو ہے مجرم ہیں۔ سر ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس بنیاد پر وفاق نے یہ اختیارات لے لیے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ، 18ویں ترمیم سے پہلے ہی وفاق کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے آئین کی روح کے مطابق کہ منرلز اور مائن وفاق کا چیپٹر ہی نہیں ہے، تو کس بنیاد پر انہوں نے 25% کا شیئرز کا حصہ دار بھی ہوا اور یہ سارے اختیارات بھی لیے گئے؟ کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مائن اینڈ منرل وفاق کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ بلوچستان کا چیپٹر ہے، بلوچستان کا سبجیکٹ ہے، وفاق کے اندر اس کا محکمہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ان کو وہ جو جواز پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی نے ہمیں یہ اختیارات دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان اسمبلی وہ کے پاس یہ مینڈیٹ کس نے دیا؟ اب وہ جو MP بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ اختیارات کس نے دی؟ کیا وہاں کی عوام نے یہ اختیارات دیا؟ گوادر کی عوام نے یہ اختیارات دیا، تربت کی عوام نے یہ اختیارات دیا، ریکوڈیک کی عوام نے یہ اختیارات دیا کہ بھی میں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ جا کر اپنے اختیارات وفاق کے حوالے کریں۔ تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جو بلوچستان اسمبلی نے اس سے سرزد ہوئی ہے، اور اس کو جواز بنا کر بحیثیت میں ایک قانون کے طالب علم کے کہ یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی کے اس جواز کو وفاق نے جا کر وہاں پہ ایکسرسائز کی ہے، اور وفاق پہلے سے ان کی جو نظریں تھیں وہ 18ویں ترمیم پہ ان کی نیت پہلے سے بھی صاف نہیں تھی، کیونکہ 18ویں ترمیم جب آ گیا تو بہت سارے ایسے محکمے میں ابھی بھی وہ وفاق کے کنٹرول میں، وہ باقاعدہ طور پر 18ویں ترمیم کو من و ان ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا، چونکہ اب یہ ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ لیکن ایک بار پھر بلوچستان کے ممبران پارلیمنٹ نے یہ غفلت کی ہے جس کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ بالکل سر، ریکارڈنگ بل کی جو بنیاد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کیمرہ سیشن میں جو جماعتیں، جو پارٹی شریک ہوئے بلوچستان کی، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور کس حد تک ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوچستان کا میں سب سے بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں جو بلوچستان کی کامپرس پارٹیز ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں وہاں پہ موجود ہیں اور وہاں پہ جو نمائندگی کرتے ہیں، بلوچستان کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب سے پہلے میں اس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک صوبائی حکومت کو، ایک بنی بنائی صوبائی حکومت کو جن کے اوپر یہ الزام تھا، جام کمال یہ کہتا ہے وہ کامپرس نہیں تھا، وہ ہمیشہ باپ دادا سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے اور وفاق پرست رہا ہے۔ ایک کامپرس جماعتوں نے، جام کمال وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے وزیر اعلیٰ سے سبکدوش کرنا پڑا کہ میں ریکارڈ ایکٹ پہ سودا نہیں کرنے جا رہا تھا۔ اب ریکارڈ ایکٹ جو موجودہ وزیر اعلیٰ جو عبدالقدوس بزنجو صاحب کو جو بنایا گیا ہے، اب وہ صرف ریکارڈ ایکٹ کے سودا کے لیے ان کو بنایا گیا۔ یکدم جام کمال کو انہوں نے تبدیل کیا، جام کمال نے بھی اس معاہدے سے انکار کر گئے، اور اس سے پہلے بلوچستان کے جو نواب ریستانی کا حکومت تھا اس نے کہا کہ مجھے نکالنے کا ایک وجہ بھی یہی تھا کہ میں ریکارڈ ایکٹ پہ سودا نہیں کر رہا تھا۔ بلوچستان میں جو ڈاکٹر مالک کا حکومت تھا جنہوں نے ڈیفائنڈ کی تھی اپنے دور میں ریکارڈ ایکٹ پہ، ان پہ یہ بڑا پریشر تھا کہ ریکارڈ ایکٹ پہ سودا کریں۔ ڈاکٹر مالک نے انکار کیا کہ نو، میں جب تک وزیر اعلیٰ ہوں بلوچستان کا ایک پتھر بھی نہیں بکے گا۔
تو یہ یکدم بلوچستان کی میں سمجھتا ہوں جنہوں نے قدوس کو وزیر اعلیٰ بنایا اور وہ جن پارٹیوں نے عدم اعتماد کر کے جام کمال کو ہٹایا قدوس کو وزیر اعلیٰ بنایا، یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے۔ اچھا ولایتی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، چونکہ آپ ماہر قانون ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں سے وسائل نکلتے ہیں، معدنیات نکلتے ہیں، تو وہاں کے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا یا کہ وہاں کے عوام کا کیا حق بنتا ہے اس سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اپنا تو ایک ایکٹ سوشل ویلفیئر ہے، آپ کی جو بھی آمدن ہے اس آمدن کا آپ کا حصہ وہاں پہ صاف پانی پہ، تعلیم پہ، روڈ پہ، ہیلتھ پہ، اسکالرشپ پہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل جو سوئی گیس کے مقام پہ جو گیس نکلا، آج بھی گیس وہاں سوئی کے عوام در پدری کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ ایون سوئی کے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے۔ سی پیک ہے، گوادر کے عوام آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سراپا احتجاج ہیں، گوادر کے عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کی بنیادی سہولیات نہیں ہے، گیس، بجلی، پانی کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ لوگ احتجاج پہ ہیں۔ تو یہ ان کی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اب اس طریقے سے وہاں پہ اچ پاور پروجیکٹ ہے نصیر آباد میں، 800-850 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے، اور نصیر آباد ریجن میں 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ سب سے پہلے ٹرسٹ کیسے آپ بلڈ کریں گے۔ اب بات یہ کیا گیا کہ بلوچستان ریکارڈ ایکٹ سے شاید بلوچستان کے اور ریکارڈ ایکٹ ان علاقوں میں بڑا انقلاب آئے گا، تو ماضی کی ہم چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بد اعتمادی ہے، اور اس سے پہلے گیس آپ لے کے گئے ان کا کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ جو سی پیک ہے، آپ نے لاہور سے ملتان کا سی پی موٹر وے بنایا، سی پی کا موٹر وے ہے، ملتان سے سکھر آپ نے سی پی کا موٹر وے بنایا، اب سکھر سے آپ حیدرآباد بنا رہے ہیں، اسلام آباد سے آپ مانسیرا سی پی کا موٹر وے بنا رہے ہیں۔ اگر موٹر وے کا بنیاد نہیں ہے تو بلوچستان میں نہیں ہے، حالانکہ اس کو پہلے تو گوادر سے آپ موٹر وے کا بنیاد لے کے گوادر کو آپ لاہور سے کنیکٹ کرو، گوادر کو آپ اسلام آباد سے کنیکٹ کرو، جو سی پی کا بنیادی کنسیپٹ ہے۔ تو آپ نے بلوچستان میں تو 1 کلومیٹر موٹر وے بھی نہیں بنایا، آپ نے جو کام کی وہ پنجاب میں کیا یا سندھ میں کیا یا خیبر پختونخوا میں کیا۔ اچھا، ریکارڈنگ بل کے حوالے سے اگر چونکہ آپ لوگ کے بھی تحفظات ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے کیس لڑا، آپ خود فریق رہے اس میں، تو بلوچستان بار کونسل کا اس حوالے سے کیا موقف تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف تھا کہ آپ ریکارڈ ایکٹ پہ چونکہ ایک آلریڈی ایک فیصلہ موجود ہے، آپ اس پہ جلد بازی نہ کریں، اس پہ آپ ایک لارجر بینچ تشکیل دیں جن میں تمام ججز وہاں پہ بیٹھیں اور اس کو سنیں۔ اور سب سے پہلے یہ تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، اس کے آڑ میں شاید ہمارے ادارے پہ کوئی تنقید نہ کرے کہ سپریم کورٹ نے بھی ایک بار پھر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا اس بل کے حوالے سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان بار کونسل کا یہ موقف تھا کہ آپ بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کی وکلاء کی مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر آپ ایسا کوئی بھی معاہدہ نہ کریں جو وفاق کے سپریم کورٹ جیسے ادارے کے اوپر کوئی نام لگے، کیونکہ یہ براہ راست سیاسی پارٹیوں کا معاملات ہے، قومی معاملات ہے۔ آپ اس میں جلد بازی نہ کریں، جب تک صوبائی حکومت خود بیٹھ کے اس پہ کوئی فیصلہ نہ کرے، سپریم کورٹ میں اس پہ مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے جس طرح یہ ریکارڈنگ کے حوالے سے فیصلہ سنایا تھا، تو ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا، اس کے جو ہے وہ فیصلہ اس لیے سنائی دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں سوائے باپ کے، وہ اس چیز کو نہیں مان رہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو کیا اس کے بعد یہ جو بل ہے وہ کالعدم کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر باپ کو اگر اعتماد میں نہیں لیا گیا تو پھر کس پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا؟ وہاں پہ تو کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ان کے بریفنگ باپ تو اس سے متفق ہے، باپ کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن باپ کو تو اگر باپ متفق ہے تو بلوچستان کے عوام متفق نہیں ہے۔ جب تک بلوچستان کے عوام متفق نہیں ہوتا، بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹیاں متفق نہیں ہوتے اور ان پہ تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، تب جا کر آپ اس پہ کوئی فیصلہ کرتے۔ میرے نظر میں انہوں نے جو بھی یہاں پہ جو کی گئی ہے وہ اجلت میں کی گئی ہے اور جلد باز میں کی گئی ہے، اور بلوچستان کے اسمبلی کو اور بلوچستان کے پارلیمنٹرین کو وہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ ایک کردار ادا کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ بالکل انہوں نے کسی نے اسٹڈی کیا نہیں، کسی نے پڑھا نہیں ہے کہ ریکارڈ ایکٹ میں جو معاہدہ ہے، آج تک کوئی سیاسی پارٹی یہ بولے کہ اس معاہدے کے کیا مندرجہ جات ہیں اور اس کی ایگریمنٹ کس درمیان ایگریمنٹ ہوئے، تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جب وہ ممبران کو بولا گیا کہ آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اچھا سر، جیسا کہ سوال میرا یہ تھا کہ جو جماعتیں اس بل سے متفق نہیں ہیں، ان کے خدشات یا تحفظات ہیں، تو اگر وہ اس بل کو چیلنج کرے سپریم کورٹ میں تو کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟
میرے خیال میں ابھی تک تو سپریم کورٹ کا اپنا تو ایک فیصلہ آ چکا تھا. اب چونکہ یہ ایک ایسا کہ ایک معاہدہ ہے, اگر اب پہلے یہ تھا کہ اگر اب مضبوط پارلیمنٹ آتے ہیں, وہ اپنے صوبے میں اگر قانون سازی کرتے ہیں اور یہ قانون سازی میں پھر وفاق اور وہاں پہ قومی اسمبلی میں قانون سازی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں وہ ایک جواز بنے گا آپ کو کسی سپریم کورٹ میں کسی ادارے میں جانے کا. اس وقت آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں. اچھا سر, دوسرا یہ کہ اگر دیکھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان بھر میں لوگ سراپا احتجاج ہے اپنے الگ الگ مسئلے اور مسائل پر. اب جس طرح کی گوادر کے دردناک کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو مولانا صاحب بھی سراپا احتجاج ہیں, ان کے جائز مطالبات ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات ہیں جو مان لیے جانے اور عوامی طاقت ان کے پاس ہے. لیکن گزشتہ دنوں پولیس نے جس طرح ان کے کیمپ پر دھاوا بول دیا ہے, تو کیا کوئی سیاسی لیڈر اگر وہ اپنے جائز مطالبات پر احتجاج کر رہے ہوں, کیا اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایف آئی آر درج تو ہو سکتی ہے. ایف آئی آر تو کیونکہ میں قانون کے حساب سے اگر کوئی کیونکہ احتجاج کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے, اگر آپ دائرہ سے کراس کریں گے تو جو ایف آئی آر کے مندرجات جاتے وہ یہی تھے کہ انہوں نے شاید دائرہ میں کراس کیا. ایف آئی آر تو ہو سکتی ہے. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام سراپا احتجاج کیوں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, گوادر کے عوام سراپا احتجاج ہیں, نصیر آباد کے سیلاب متاثرین سراپا احتجاج ہیں, بلوچستان سے وکلا سراپا احتجاج ہیں, بارڈر آپ کے بند ہیں جو روزانہ بنیاد پہ تجارت ہوتی ہے. اب بارڈر کی بندش سے وہاں کی عوام نان و شبینہ سے محتاج ہو گئے. وہاں پہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ وہاں اگر بارڈر نہیں ہوگا, ایگریکلچر نہیں ہے, انڈسٹریل نہیں ہے, تو لوگ وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو پھر اس قسم کے لوگ وارداتوں میں چلے جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صوبائی حکومت ہے یا جو وفاقی حکومت ہے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. عملاً عوام میں وہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی عوام اعتماد کرے یہ وفاقی حکومت میرے لیے یا صوبائی حکومت میرے لیے. میں سمجھتا ہوں کہیں پہ بھی نظر نہیں ہے. عوام اپنے اس حقوق کے لیے جو بھی احتجاج کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں گوادر کے عوام جو سراپا احتجاج ہیں, ان کے سیاسی کارکنوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیگل ڈیٹینشن ہے, غیر قانونی گرفتاریاں ہیں. اس پہ فوری طور پر جو ہے سپریم کورٹ کو ایک نوٹس لینا چاہیے. یا بلوچستان ہائی کورٹ کے پاس تو وہ پاور نہیں ہے سو موٹو کے, لیکن کوئی بھی اگر وہاں پہ ایک پٹیشن کو جواز بنا کے وہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو گوادر کے عوام کے جو جائز مطالبات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ پانی دو, یہ اس کا جائز مطالبہ ہے. گوادر کے عوام کہتے ہیں کہ ہمیں بزنس کرنے دو, اس کا جائز مطالبہ. گوادر عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو فشنگ ٹالرنگ ہے, جو وہاں پہ باہر کے جو بڑے بڑے ٹالر آتے ہیں وہ جو فشنگ کرتے ہیں, جو زبرسی چوٹ وہاں پہ سمندر میں گھستے ہیں, یہ ان کے جائز مطالبات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر کے عوام کے جو ایشوز ہیں وہ جائز ایشوز ہیں. تو اس پہ جو صوبائی حکومت کا جو تشدد ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور وفاقی صوبائی وزیر اعلیٰ ہو چاہے وزیر داخلہ ہو, جو بھی اس میں ملوث ہے, چاہے جو بھی پولیس اہلکار ملوث ہے, جو بھی ادارے ملوث ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر. 360 پروگرام اسٹوری لائن 360 میں وقت پورا ہو گیا ہے. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دے دیا. اسٹوری لائن 360 میں دے واحد بُدّا حلاس جو کہ میں راہب خان ولیدی صاحب کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ممبر یا یہ گپوحال شما دلگوش کو تائیے سجی استے قانون حوالے ہر جو آگاہی استی استی مارا فراہم کت اور یہ حوالے مزید استی میں گپ بیتی اسٹوری لائن 360 لو منا بینش بخش اجازت بھی دیا لیمے آئی.